बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिदीन का लश्कर दरिया के बाएं किनारे पर जा रहा था। यह किनारा बहुत दूर तक मुसलमानों के कब्जे में था। जहन में रखें कि लश्कर की तादाद कुछ और कम हो गई थी, क्योंकि बाबलियून जैसे शहर में नज़्म व नस्क बरकरार रखने और शहर का सरकारी कारोबार चलाने के लिए मुजाहिदीन की खासी तादाद छोड़ दी गई थी। चंद मील आगे दरिया के दाएं किनारे पर एक शहर नक्यूस वाक़या था। यह कलाबंद शहर था, जिसमें रूमी फ़ौज की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। ये शहर दरिया के दूसरे किनारे पर आबाद था। वहाँ दरिया का पाट और ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता था। इस शहर को नज़रअंदाज किया जा सकता था। लश्कर तो बाएं किनारे पर चला जा रहा था और उसकी मंजिल इस्कंदरिया थी। किसी सालार ने यह मशवरा दिया भी कि इस शहर को ना छोड़ा जाए। मुश्किल मसला ये दरपेश था कि उस शहर पर हमला करने के लिए दरिया अबूर करना था, जो कश्तियों का पुल बनाकर ही किया जा सकता था। लेकिन खतरा यह था कि रूमी तीरों और फेंकने वाली बर्चियों से मुजाहिदीन को दरिया में ही रखते। नहीं, अमर बिन आस ने कहा, बेशक ये शहर दरिया के पार है और हमारी कोच के रास्ते की रुकावट नहीं, लेकिन इसे हम नज़रअंदाज कर गए तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने पीछे एक खतरा छोड़ चले हैं, जो किसी मुश्किल मुकाम पर अकब से हम पर पड़ेगा और उस सूरत में हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है हम पेश कदमी कर ही ना सकें। इस शहर पर हमला ज़रूरी है। मालूम नहीं कि सिपा सलार अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे या नहीं कि रूमी जिंदा व बेदार हैं और उसके कमांडरों को मालूम है कि मुसलमान अब सिकंदरिया की तरफ पेशकदमी करेंगे। रूमियों ने अपनी बेदारी और तैयारी का मुजाहरा इस तरह किया कि यह शहर नक्यूस अभी कुछ दूर था कि रूमी फ़ौज मुजाहिदीन के लश्कर के मुकाबले को बाएं किनारे पर आ गई, जिससे मुसलमानों का दरिया पार करने का मसला ख़त्म हो गया। यह एक मुकाम था जो उस ज़माने में करनूत कहलाता था। नक्यूस के दिफा में जो जर्नैल वहाँ मौजूद था, उसे इत्तला मिल गई थी कि मुजाहिदीन का लश्कर आ रहा है। उसने अपनी अच्छी खासी नफरी कश्तियों के ज़रिए दरिया के बाएं किनारे पर पहुंचा दी कि यह दस्ता मुजाहिदीन के लश्कर को रोके या उन्हें कमज़ोर कर दे। यह कार्रवाई दरअसल नक्यूस शहर के दिफा की कार्रवाई थी। उस मुकाम पर रोमियों और मुजाहिदीन का तसादम हुआ। अमर बिन आस ने ख़ास तौर पर महसूस किया कि रोमियों का हौसला तरोताज़ा है और उनमें लड़ने का जज्बा अजसर नो पैदा हो गया है। यहाँ आमने सामने की लड़ाई थी और रूमी बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे। लश्कर चूंकि पेशकदमी कर रहा था, इसलिए सिपा सालार ने उसके बाएं पहलू की हिफाजत के लिए एक ज़्यादा नफरी का दस्ता बाईं तरफ भेज रखा था, जो लश्कर के साथ साथ पेशकदमी कर रहा था। लश्कर और उस दस्ते के दरमियान खासा फासला था। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रूमी सही मानों में बहादुरी से लड़ रहे हैं और उनके कदम उखाड़ने में कुछ मुश्किल पेश आएगी। सिपा सालार इस कोशिश में थे कि लश्कर में जानी नुकसान कम से कम हो और ज़ख्मी भी कम हों। उन्होंने कासद को दौड़ाया कि वह बाएं पहलू वाले दस्ते से कहे कि आगे जाकर अकब से रूमियों पर हमला करे। वो ज़मीन नशीबो फराज वाली थी, कुछ इलाका जंगलाती था और कुछ चट्टानी टीकरियाँ वगैरह भी थीं। बाएं पहलू वाला दस्ता पैगाम मिलते ही बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और अपने आप को रोमियों से छुपाते हुए आगे गया और पीछे मुड़ा। और रोमियों को इस वक्त उस दस्ते की मौजूदगी का इल्म हुआ जब मुजाहिदीन के उस दस्ते ने उन पर शदीद हल्ला बोल दिया था। रूमी बुरी तरह घेरे में आ गए। कट मरने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह बुरी तरह कटे और बाज दरिया में कूद गए, लेकिन तीर अंदाज मुजाहिदीन ने उन्हें जिंदा ना जाने दिया। जख्मी रूमी जो वहीं रह गए थे, उनसे पूछा गया कि नक्यूस में कितनी फौज है और कला कैसा है वगैरह वगैरह। मतलब यह कि उनसे ज़रूरी मालूमात ले ली गई। पता चला कि वहाँ फौज की खासी तादाद सिर्फ मौजूद ही नहीं, बल्कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिपा सलार अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस लड़ाई से कामयाबी से फारग होकर सालारों को हुक्म दे दिया कि नक्यूस पर हमला किया जाए और दरिया कश्तियों के पुल से पार करें। क्योंकि यह किनारा मुसलमानों के कब्जे में था, इसलिए एक तो जगह जगह कश्तियाँ मौजूद थीं और कुछ कश्तियाँ साथ साथ चली आ रही थी। दरिया पार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कुबती ईसाई कहते थे कि वो दरिया पार करवाएंगे। दरिया तो पार किया जा सकता था, लेकिन खतरा कुछ और था। वो ये कि रूमी फौज नक्यूस से निकल कर किनारे पर आ जाती और उसके तीरंदाज कश्तियों पर दरिया में ही मुजाहिदीन पर तीरों का मी बरसा देते और इस तरह बमुश्किल आधा लश्कर दूसरे किनारे तक पहुंच सकता। इस खतरे की पेशबंदी भी करनी थी, जो सिपा सालार ने कर दी थी, लेकिन खतरा मौजूद था। बहरहाल खतरा मोल लेना ही था और अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु खतरा मोल लेने में ही शोहरत रखते थे। उसे भी हम अल्लाह की मदद कहेंगे कि नक्यूस के रूमी जर्नैल के दिफा में एक दिफाई स्कीम आ गई। उसे इत्तला मिल गई थी कि उसने जो दस्ते मुजाहिदीन को रोकने के लिए करनूत भेजे थे, वो बुरी तरह कट गए हैं और मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं। जर्नैल ने अपने जूनियर कमांडरों को बुलाया। अब उन मुसलमानों को रोकना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जर्नैल ने कहा, अगर हमने इन्हें ना रोका
تو آگے جا کر ان کا لشکر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہات کو تہو تیغ کرتا جائے گا اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یہ خبر مل جائے گی کہ ہماری فوج کرنوت میں بہت بری شکست کھا چکی ہے۔ آج رات کشتیوں سے دریا پار کیا جائے گا اور صبح تک ہمارے دستے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کے راستے میں تیار موجود ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ مجاہدین دریا پار کرتے، رومیوں نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن رومی فوج رات ہی رات دریا پار نہ کر سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں دریا میں طغیانی تو نہیں تھی، لیکن دریا کا جوش و خروش ایسا تھا کہ وہ کشتیوں کو اس رفتار سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا تھا جس کی توقع رکھی گئی تھی۔ اس طرح رومیوں کے لیے صبح تک بائیں کنارے تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ مجاہدین نے کرنوت سے کچھ آگے رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا تھا، لیکن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کر گئے۔ دور سے ہی انہوں نے دیکھا کہ قلعہ نکیوس کے بالمقابل کشتیوں کا ایک بہت بڑا بیڑا دریا پار کر رہا ہے اور کچھ کشتیاں کنارے لگ چکی ہیں اور رومی فوج کود کود کر کنارے پر آ رہے ہیں۔ سپہ سالار سمجھ گئے کہ رومی ایک بار پھر ان کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں۔ سپہ سالار نے حملے کا حکم دے دیا اور یہ دیکھ کر کہ کشتیوں کی زیادہ تر تعداد ابھی دریا میں ہے، تمام تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ان کشتیوں پر تیروں کی بوچھاڑ پھینکیں۔ مجاہدین بڑی ہی تیزی سے پہنچ گئے۔ پہلے ان رومیوں کو گھیرا جو کشتیوں سے اتر آئے تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ واپس کشتیوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن مجاہدین ان پر جا ٹوٹے اور بڑی آسانی سے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ مجاہدین کے جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ کچھ رومی دریا میں کود گئے اور مجاہدین ان کے پیچھے کودے اور پانی میں انہیں جا لیا اور ان کی لاشیں نیل اپنے ساتھ لے گیا۔ تیر اندازوں نے ان کشتیوں پر جو ابھی آ رہی تھی تیروں کا موصلہ دھار میں برسا دیا۔ اب مجاہدین ایسے جوش میں آئے کہ وہ دریا میں کود گئے اور تیر کر ان کشتیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ تاریخ نویس ہنا نکیوسی اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ تاریخ میں اس کی تحریر آج بھی موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس جذبے اور اس جوش و خروش کو دیکھ کر رومی سپاہیوں نے تو گھبرانا ہی تھا۔ خود جرنیل حوصلہ چھوڑ بیٹھا اور اس نے اپنی کشتی کے ملاحوں سے کہا کہ وہ کشتی کا رخ اسکندریہ کی طرف کر دیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ نیل کا رخ اسکندریہ کی طرف ہی تھا۔ بائیں کنارے پر پہنچنے والے رومی تو کٹ گئے اور مجاہدین کشتیوں پر تیر برسانے لگے تو کشتیاں پیچھے کو مڑنے لگیں یا دریا کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئیں اور رومیوں کا بری طرح نقصان ہوا۔ رومیوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جرنیل بھاگا جا رہا ہے اور اس کے بھاگنے کی خبر سب تک پہنچ گئی اور رومی نکیوس والے کنارے کی طرف جانے کی بجائے اسکندریہ کی طرف رخ کر گئے، لیکن مجاہدین کے تیروں نے انہیں جانے نہ دیا۔ شاید ہی کوئی رومی ہوگا جس کے جسم میں مجاہدین کا تیر نہ اترا ہوگا۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی ایک رومی فوجیوں نے کشتیوں میں ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ انہیں کنارے کی طرف آنے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ڈال رہے تھے۔ معلوم نہیں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حکم کیوں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والے رومیوں کو قیدی بنانے کی بجائے انہیں قتل کروا دیا۔ سپہ سالار کے حکم سے تمام لشکر کشتیوں پر سوار ہوا۔ کچھ اپنی کشتیاں تھیں اور باقی رومیوں کی کشتیاں پکڑی گئی تھیں۔ ان سے دریا پار کیا گیا اور لشکر نکیوس شہر میں بلا مزاحمت داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی۔ شہریوں نے بتایا کہ 1.5 دستہ شہر میں موجود تھا جو اسکندریہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیش قدمی کے راستے میں ہر مزاحمت اور ہر رکاوٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سالار شریک بن سمی کو بلایا اور کہا کہ وہ کم سے کم مجاہدین کو ساتھ لے جائیں اور بھاگنے والے اس رومی دستے کو جہاں کہیں وہ پہنچ چکا ہے ختم کر دیں یا ہانک کر واپس لے آئیں۔ معلوم ہوتا ہے عمر بن عاص کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس رومی دستے کی نفری کتنی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے تھوڑے سے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ سالار شریک نے مجاہدین کی مختصر سی جماعت کے ساتھ ان رومیوں کو راستے میں ہی جا لیا۔ رومیوں نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو پکار پکار کر اکٹھا کر لیا اور ان مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا۔ تب سالار شریک نے محسوس کیا کہ وہ اس خطرے سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ قریب ہی ایک اونچا اور خاصا چوڑا اور لمبا ٹیلہ تھا۔ سالار شریک اپنے مجاہدین کے ساتھ اس ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سب گھوڑ سوار تھے۔ ان کے ساتھ ایک بڑے ہی مشہور شاہ سوار تھے جن کا نام مالک بن نائمہ صدفی تھا۔ ان کی شاہ سواری مسلمہ تھی۔ سالار شریک نے مالک بن نائمہ سے کہا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر ان رومیوں سے راستہ بناتا نکلے اور سپہ سالار تک پہنچے اور کمک ساتھ لے آئے، ورنہ سب مارے جائیں گے۔ اس شاہ سوار نے ٹیلے سے گھوڑے کو ایڑ لگائی
گھوڑا پھسلتا نیچے آیا۔ رومیوں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ شاہ سوار تلوار گھماتا اور گھوڑے کو دائیں بائیں پوری رفتار پر دوڑاتا نکل گیا۔ اس دوران مجاہدین نے ٹیلے سے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ تیر انداز 3-4 ہی تھے۔ رومی ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ ڈرے ڈرے بھی تھے، کیونکہ کئی ایک ان کے ساتھی تیروں سے گھائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک مجاہد سوار نکل گیا ہے اور ابھی مسلمانوں کا کوئی بڑا دستہ آن پہنچے گا۔ اس خیال سے وہ بھاگ نکلنے کی فکر میں بھی تھے۔ شاہ سوار مالک بن نائمہ ہوا سے باتیں کرتے اپنے لشکر میں پہنچے اور سپہ سالار کو بتایا کہ اپنے مجاہدین کس طرح گھیرے میں آ گئے ہیں۔ سپہ سالار نے ذرا سا بھی وقت ضائع نہ کیا اور کمک کو دوڑا دیا۔ سالار شریک اور ان کے مجاہدین نے بڑی ہی جاں بازی سے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ کچھ رومی ٹیلے پر چڑھ گئے تھے، انہیں تلواروں اور برچھیوں پر لیا اور اتنی دیر میں کمک پہنچ گئی۔ رومی بھاگ نکلے، لیکن کمک نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ وہی رہے جو چند ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نیل کے کنارے وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے اور وہ سالار شریک کے نام سے موسوم ہے، اور آج بھی اس ٹیلے کو قوم شریک کہتے ہیں۔ بحری جہاز جو بزنطیہ سے رومیوں کے لیے کمک لائے تھے، اسکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ اتنی زیادہ نفری کی کمک اور ان کے گھوڑے جب جہازوں سے اتر رہے تھے تو یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گئی کہ بزنطیہ سے کمک آ گئی ہے، اور کمک اسقف اعظم کیرس لایا ہے۔ اسکندریہ مصر کا دارالحکومت اور بہت ہی بڑا شہر تھا۔ یہ بالکل سمندر کے اوپر آباد تھا۔ اس شہر کی آبادی پہلے ہی خاصی زیادہ تھی، لیکن اب آبادی دگنی سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ آبادی میں اتنے اضافے کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کے بہت سے لوگ جن شہروں پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے۔ ان میں اکثریت تاجروں اور دیگر دولت مند لوگوں کی تھی۔ وہ بھی بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے، جن کے گھروں میں جوان بہو بیٹیاں تھیں۔ ان میں بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ابھی دیکھا نہیں تھا۔ انہیں اتنا ہی پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ اسکندریہ کو بھاگ اٹھے۔ وہ رکے رہتے اور مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے تو بھاگنے کا نام ہی نہ لیتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پناہ گزین کہتے تھے۔ ان میں بھگوڑے فوجی بھی تھے۔ انہوں نے اسکندریہ کے شہریوں میں دہشت پھیلا دی۔ فوجی یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ آئے ہیں۔ پناہ گزین شہری اور بھگوڑے فوجی اسکندریہ کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں سناتے تھے کہ مسلمان دراصل انسان نہیں، بلکہ یہ جنات ہیں جو انسان کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یہ تو عام شہری اور فوج کے سپاہی تھے۔ ان میں جو کچھ عقل و دانش رکھتے تھے اور جن کی حیثیت کچھ اونچی تھی، وہ بھی دہشت ہی پھیلا رہے تھے۔ وہ کہتے یہ تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس وہ کون سا جذبہ یا کیسا جادو ہے کہ کوئی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی سناتے تھے کہ تقریباً ہر لڑائی میں اور ہر محاذ میں رومی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تھی، لیکن ان تھوڑے سے مسلمانوں نے نہ جانے کیسا جادو پھونکا کہ آدھی فوج کٹ گئی اور باقی بھاگ نکلی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی بھاگ جانے والے لوگ اور اسکندریہ کے باشندے یہ تو کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے اور ان کی جوان عورتوں کو اٹھا لے جاتے اور ان کے لیے وحشی بن جاتے ہیں۔ رومی فوج بھی ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے فرض کر لیا تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان فاتحین بھی ایسے ہی وحشی اور درندے ہیں۔ اسکندریہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ مسلمان شہر اور قصبے فتح کرتے بڑی تیزی سے اسکندریہ کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں، تو پناہ گزینوں نے اور بھگوڑے فوجیوں نے جو خوف و ہراس پھیلایا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ آگے سمندر تھا۔ شہر کی اس ابتر کیفیت میں جب لوگوں نے سنا کہ کیرس بزنطیہ سے بہت بڑی کمک لایا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے یا اپنے حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے بندرگاہ کی طرف اٹھ دوڑے۔ وہ کیرس کو نجات دہندہ فرشتہ سمجھنے لگے تھے جو آسمانوں سے اترا تھا۔ لوگ اس سے پہلے بھی کچھ خوف زدہ ہی تھے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بزنطیہ سے کوئی کمک نہیں آئے گی۔ اگر مصر کے اور خصوصاً اسکندریہ کے حالات نارمل ہوتے تو کیرس کا استقبال ایسا پرجوش نہ ہوتا۔ صرف وہی لوگ اس کا استقبال کرتے جنہوں نے ہرکل کی عیسائیت قبول کر لی تھی اور کیرس کو اسقف اعظم مانتے تھے۔ قبطی عیسائی تو کیرس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور کئی ایک قبطیوں کے دلوں میں کیرس کے خلاف انتقام کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ کیرس نے کس طرح قبطیوں کا قتل عام کیا اور کیسے جبر و ستم سے
ہرکل کی عیسائیت منوانے کے جتن کیے تھے، لیکن قبطی عیسائی بھی اس خیال سے کیرس کے استقبال کو چلے گئے کہ ان کی دشمنی کیرس کے ساتھ ہے، مصر اور عیسائیت کے ساتھ نہیں۔ وہ ایسی صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے کہ مصر سے عیسائیت کی بادشاہی ختم ہو جائے اور اسلام کی حکمرانی آ جائے۔ یہ لوگ عیسائیت کو آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ یہ قبطی بندرگاہ پر گئے تو وہ کیرس کا نہیں بلکہ کمک یعنی رومی فوج کا استقبال کرنا چاہتے تھے، اور اس فوج کا انہوں نے حوصلہ بڑھانا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مصر سے نکالے۔ کیرس فوراً ہی جہاز سے نہ اترا، وہیں بیٹھا رہا، اور شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اگر سوچ ہی رہا تھا تو اس کی سوچ یہی ہو سکتی تھی کہ نہ جانے مصر کے لوگ اس کا استقبال کس طرح کریں گے۔ اس کے اپنے اعمال اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اسکندریہ کی فوج کے ایک جرنیل نے اسے یوں سوچوں سے بیدار کیا۔ اسے دیکھتے ہی کیرس اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بڑے پیار سے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ بندرگاہ پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ شور و غل بپا کر رہے تھے اور کچھ لوگ کمک کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ شور و غل کیرس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ شور و غل کیسا ہے؟ کیرس نے جرنیل سے پوچھا۔ کیا لوگ میرے استقبال کو آئے ہیں؟ ہاں اسقف اعظم، جرنیل نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ لوگ آپ کے اور کمک کے استقبال کو آئے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں۔ کیرس نے اطمینان اور سکون محسوس کیا، جیسے اس کے کندھوں سے یا اس کے ضمیر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ کیرس نے کہا کہ وہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب جہاز کے عرشے پر لوگوں کو نظر آیا تو لوگوں نے نعروں کے دھماکے کرنے شروع کر دیے۔ کیرس نے اپنے بازو اوپر کر کے ہلائے اور پھر وہ جہاز سے اترنے لگا۔ ہجوم تو جیسے اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا۔ جرنیل نے نیچے آ کر فوجیوں سے کہا کہ وہ لوگوں کو پیچھے رکھیں۔ کچھ دیر بعد کیرس جہاز سے اتر کر ایک اونچی جگہ کھڑا بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ اونچی جگہ لکڑیوں کے باکس اوپر نیچے رکھ کر کیرس کے لیے بنائی گئی تھی۔ مصر کے غیرت مند لوگوں، کیرس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مصر میں جو ہماری فوج تھی اس نے سوائے پسپائی کے کچھ نہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلطنت روم کی ساری فوج ایسی ہی ہے۔ میں تازہ دم فوج لے کر آیا ہوں۔ وہ ہرکل مر گیا ہے جس نے عیسیٰ مسیح کی عیسائیت میں اپنے مفادات کے لیے ملاوٹ کی، اور جن لوگوں نے اس کی یہ عیسائیت قبول نہ کی انہیں میرے ہاتھوں مروایا۔ عوام مجھے لوگوں کا قاتل کہتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اصل مجرم کون تھا۔ اگر تم لوگ مجھے ہی مجرم سمجھتے ہو تو آج میں تم سے اور ان مقتولین کی روحوں سے معافی مانگتا ہوں جنہیں عیسائیت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن میں معافی مانگنے پر بات ختم نہیں کروں گا۔ میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا، وہ اس طرح کہ مصر میں کوئی ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ اس وقت تک ہم جس شکست سے دوچار ہو چکے ہیں اسے فتح میں بدل کر دم لوں گا۔